मसीह यस्सु के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर शफीक कंवल। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, हमारा पिछला प्रोग्राम मसीही मुस्लिम मुकालमा पर जो एतराज़ात यहूदा इस्करियोती पर उठाए गए थे उनके बारे में था। हमें मज़ीद कुछ एतराज़ात मौसूल हुए और हमने मुनासिब जाना कि हम यहूदा इस्करियोती पर एक और प्रोग्राम तरतीब दें। आज का हमारा प्रोग्राम उसी प्रोग्राम की एक कड़ी है। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोफेसर साहब, ज़फ़र इकबाल साहब का पहला एतराज़ ये है कि मसीही नविश्तों के मुताबिक यीशु मसीह जी उठने के बाद 11 शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए थे, जबकि पौलुस रसूल फरमाते हैं पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 5वीं आयत में कि वो 12 पर ज़ाहिर हुए थे। और अमाल पहले बाब को अगर हम देखें तो उसमें मत्तियास जो है वो यीशु मसीह के सऊद फरमाने के बाद जो है उसका इंतखाब होता है। तो यहाँ पे तो पौलुस रसूल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहूदा इस्करियोती एक पॉजिटिव पर्सनालिटी की तरह सामने आ रहे हैं और वो उस यहूदा इस्करियोती को उन्हीं 12 शागिर्दों में शामिल कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैंने पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील के साथ बताया था कि चारों अनाजील मुत्फिक तौर पर यहूदा इस्करियोती को यही गर्दानतियाँ कि उन्होंने मसीह यीशु को पकड़वाया, गद्दारी की और वो अलहदा हो गया और वो हालत ईमान में नहीं मरा था बल्कि उसने ख़ुदकुशी की थी। और मसीह यीशु ने जिस मकसद के लिए 3.5 साल अपने शागिर्दों को तैयार किया, और ये 24 घंटे के स्टूडेंट थे, हफ्ता इतवार छुट्टी नहीं थी, इतनी मेहनत की उन पर, तो उसने उस मिशन को जारी नहीं रखा, वो काम नहीं किया। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो वो मसीह के शागिर्दों से निकल गए अपनी मर्ज़ी से। आप कह रहे हैं कि पौलुस ने फिर 12 का जिक्र किया, तो शायद पौलुस उनको 12 में अभी तक गिन रहा है। ये जो 12 का लफ्ज़ है ये फ्रेज़ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, पौलुस क्या कह रहा है? वो तो कह रहा है कि मसीह यीशु जब मुर्दों में से जी उठे तो उसको जिन लोगों ने विटनेस किया वो बहुत सारे लोग हैं, कोई एक नहीं है। वो पहले कहते हैं कैफा को भी नज़र आए, 12 को भी नज़र आए, 500 को भी नज़र आए, पतरस यकूब को भी नज़र आए, फिर रसूलों को भी नज़र आए, और एंड में पौलुस कहता है कि वो मुझे भी नज़र आए। यूहन्ना की इंजील में हमें पता चलता है कि जहाँ पे तूमा उनमें मौजूद नहीं था और यहूदा इस्करियोती उस वक्त निकल गया हुआ था, लेकिन अच्छा 10 शागिर्द हैं वहाँ पे, लेकिन 12 की फ्रेज़ वहाँ पे भी इस्तेमाल होगी कि 12 में तूमा नहीं था, तो फ्रेज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। एनीवे, अगर पौलुस के ज़हन में उसने 12 की फ्रेज़ इस्तेमाल की कि 12 शागिर्द थे, 12 को नज़र आया, तो उसके ज़हन में यहूदा इस्करियोती बिल्कुल नहीं था। ये ज़फ़र इकबाल साहब की गलत फहमी या खुश फहमी। दरअसल मसीह के शागिर्द 12 भी थे, 70 भी थे। मत्तियास उन 70 में शामिल था, और ये रिज़र्व में थे ये भी कि इनको भी, इनसे भी मसीह की तवक्कुआत वाबस्ता थी कि ये भी इंजील की मनादी करें। अच्छा, लेकिन 12 को स्पेसिफिकली 24 घंटे पढ़ा कर टीच करके ट्रेन किया गया था। अच्छा, फिर अमाउस की राह पर जब जा रहे थे तो उनमें मत्तियास भी शामिल था। बहुत सारे मुफस्सिरीन का ये कहना है कि वो 2 जो थे उनमें से एक मत्तियास था। वो क्योंकि अमाल की किताब पहले बाब में जब उसको चुना तो वहाँ पर ये तकरीर की गई, पतरस ये कहता है कि ये जो हम चुन रहे हैं, 2 बंदे आए हैं, इनको हम चुन रहे हैं, इनमें से एक को 12 में शामिल करना है। तो ये वो हैं जो शुरू से हमारे साथ हैं, यीशु मसीह के बपतिस्मे से लेकर ये सारे हर वक्त ये साथ ही थे, लेकिन उन 12 को ख़ास किया गया था। तो आज उसको सिर्फ इंस्टॉल किया गया, यानी मुकर्रर कर दिया गया, अदरवाइज़ वो था सारी चीज़ों का गवाह है, और कह रहे हैं कि ये भी अब यीशु मसीह की गवाही देना। तो पौलुस के ज़हन में अगर वो 12 की फिगर इस्तेमाल करता तो मत्तियास है, यहूदा इस्करियोती नहीं। ठीक है प्रोफेसर साहब, ज़फ़र इकबाल साहब का एक और एतराज़ ये है कि अगर गद्दार के लिए जो वर्ड ग्रीक वर्ड जो यूज़ हुआ है बाइबल में, दैट इज़ पैराडिडोमाई, और अगर स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी में
اس کا مطلب دیکھا جائے تو وہ یہ ورڈز پیش کرتے ہیں: ٹو سرنڈر، ییلڈ اپ، انٹرسٹ، ٹرانسمٹ، بٹرے، برنگ فورتھ، کاسٹ، کمٹ، ڈیلیور اپ، گیو اپ، ہیزارڈ، پٹ ان پریزن، ریکمینڈ۔ اور وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر بائبل میں ان الفاظ کو اس لفظ سے ریپلیس کیا جائے، سارا منظر نامہ ہی بدل جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بظاہر تو ظفر اقبال صاحب کی جب میں باتیں سنتا ہوں تو بہت معقول شخص نظر آتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کی خدمت میں گزارش کرتا چلا جاؤں کہ لسانیات کے کچھ تقاضے اور کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ یہ جو میننگس اسٹرانگ ڈکشنری کے انہوں نے بتایا ایگزیکٹلی ایسے لکھے ہیں، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ کسی ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، لیکن ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں کہ ڈکشنری آپ کو معنی بتاتی ہے اور اس لفظ کے جتنے بھی معنی، ان کے شیڈ، سب کچھ بتاتی ہے، لیکن آپ نے کس معنی کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے یہ ڈکشنری نہیں آپ کو بتائے گی، یہ مصنف کی مرضی ہے، اور مصنف اس کانٹیکسٹ کے مطابق اس لفظ کو استعمال کرتا ہے کہ یہاں پہ اس معنی میں استعمال ہوگا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر میں کہتا ہوں برف کی مانند سفید، تو یہاں آپ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ یہ ٹھنڈا بھی ہونا چاہیے، یہاں پوائنٹ آف کمپیریزن کلر ہے۔ اگر میں کہتا ہوں برف کی مانند یخ، تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں لے سکتے کہ اچھا برف سخت ہوتی ہے تو اس کو سخت بھی ہونا چاہیے، نہیں، اب میرا پوائنٹ آف کمپیریزن جو ہے وہ ٹھنڈک کے معنوں میں۔ اور اگر میں کہہ دیتا ہوں برف کی طرح سخت، تو اب یہاں پوائنٹ آف کمپیریزن اس کی سختی ہے، کلر اور ٹھنڈک نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ 3 مختلف معنوں میں نے برف کو استعمال کر لیا، تو اس کانٹیکسٹ سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مصنف کے ذہن میں کیا تھا۔ تو اگر کسی بھی لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں تو مصنف استعمال کرتا ہے، اس کانٹیکسٹ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کانٹیکسٹ سے سمجھ آتی ہے کہ مصنف نے کن معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا۔ آپ کانٹیکسٹ کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ صحیح، ایسا نہیں ہے کہ ڈکشنری نے 10 میننگ بتایا، آپ نے 10 ہی وہاں پر وہ فٹ کر دیے تو آپ تو بیوقوف ہوئے، ایسا نہیں آپ کر سکتے۔ صحیح۔ تو رہی بات کہ جی آپ نے یہ معنی جو ہے سارے کے سارے بائبل میں پیراڈیڈومائی کی جگہ فٹ کر دیں، اس کی ٹرانسلیشن کر دیں تو منظرنامہ بدل جائے گا، تو یہ تو کسی بھی لفظ اور کسی کتاب کے ساتھ بھی، کسی لفظ کے ساتھ بھی آپ یہ حرکت کریں تو اس کا بھی منظرنامہ بدل جائے گا۔ میں کہتا ہوں ہیر وارث شاہ میں جو اس نے لکھی ہے، وارث شاہ نے، اس میں اگر آپ ایسا کریں کہ کسی لفظ کے ساتھ 8 معنی جو ہیں بدل کے بیچ میں لگا دیں تو منظرنامہ بدل جائے گا۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ہاں سوری، اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ جس کانٹیکس میں پیراڈیڈومائی استعمال ہوا تو وہاں پہ تو یہودا کی پوری سازش نظر آ رہی ہے کہ اس نے یہودیوں کے ساتھ ساز باز کی، ان سے 30 سکے لے لیے اور ان کو ایک نشان دیا کہ میں جا کے ان کا منہ چوموں گا، تو وہ تاکہ رومی بھی یہ سارے حملہ آور اس کو پہچان سکو، اور جا کے اس کا منہ چوما تو انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پہ آپ پیراڈیڈومائی کا اپنی مرضی سے کوئی دوسرا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ یہی لفظ ہے۔ صحیح۔ اسی لیے کانٹیکسٹ کو، بلکہ سم ٹائمز امیڈیٹ کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کا براڈر کانٹیکسٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ دونوں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر بائبل کے مصنفین نے یا ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ پکڑوانے والا کیا ہے اور غدار کیا ہے تو غلط نہیں کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ پولس رسول پہلا کرنتھیوس کا 11واں باب اس کی 23ویں آیت میں یہودا اسکریوتی کے گھنونے فعل کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اس بات پر آ جاتے ہیں کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی۔ تو بظاہری تو بالکل اسی طرح معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے باقی اناجیل جس طرح سے یہودا اسکریوتی کے پرسنالٹی کو پیش کر رہی ہیں، پولس بالکل مترادف ان کی پرسنالٹی کو پیش کرتے ہیں۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اناجیل چاروں اس بات پہ متفق ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ اس کو غدار شو کر رہی ہیں کہ اس نے جو حلف یسوع مسیح کے ساتھ اٹھایا تھا اس کی پاسداری اس نے نہیں کی، یہی غداری ہوتی ہے۔ اچھا،
تو یہاں پر جو ذکر کیا یہاں یسوع مسیح پولس رسول شاعر بانی کی رسم کے متعلق ان کو بتا رہے ہیں کرنتھس کی کلیسیا کو، لیکن وہ تو شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا. یہ جو پکڑوایا گیا ہے انٹرسٹنگلی یہاں پہ یہ جس لفظ کا ترجمہ کیا گیا اگین اٹس پیراڈیڈومائی، تو اس کا تو ترجمہ ہم وہی کریں گے. اردو والوں نے کر دیا جس رات وہ پکڑوایا گیا، تو شاید یہ ترجمہ اتنا کلیئر نہیں ہے، لیکن میرے لیے بڑا کلیئر ہے کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا، جس رات اس کے ساتھ غداری ہوئی، تو میری نظر میں تو بہت یہ کلیئر ہے. وہی لفظ استعمال کیا، اس لیے یہ کہنا کہ پولس اس کے گھنونے کردار سے واقف نہیں تھا یا اس کا تذکرہ نہیں کرتا تو شاید پولس کے ذہن میں یہودا کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے، یہ بات نہیں ہے. پولس اس کی جو غداری ہے اس کا بالکل ذکر کر رہا ہے. وہ تو شروع وہیں سے کر رہا ہے کہ جس رات یہودا اسکریوتی نے یہ فیل کیا تو شروع وہیں سے کر رہا ہے. صحیح جی ٹھیک ہے، تو اس نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے صحیح پروفیسر صاحب. ایک اور چیز پروفیسر صاحب، آخری کھانے کے وقت جب مسیح یسوع نے یہودا کو لقمہ دیا تو ابلیس اس میں ظاہر ہو گیا. مسیح یسوع اور ابلیس کا ایک قریبی تعاون یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ ظفر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں. جی بالکل وہ فرما رہے ہیں. چلیں یہ سوال تو بالکل گیا گزرا سوال ہے. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ شرارت ہے، چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے. سمجھ تو وہ بھی گئے ہوں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک لکھا ایسے ہی ہے کہ مسیح یسوع نے جب اس کو لقمہ ڈبو کر دیا تو اس کے فوراً بعد ابلیس اس میں سما گیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس پلان میں یسوع مسیح خود شامل تھے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ابلیس جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، جب ان کا تجسم ہوا تو روز اول سے ہی وہ اس پلان کی، خدا کے منصوبے کی مخالفت کر رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جو مجوسی تھے وائس مین جو میلوں دور سے آئے تو ستارہ ان کو نظر آ رہا تھا، ستارہ ان کو گائیڈ کر رہا تھا، لیکن جب قریب پہنچ گئے ہیں تو ستارے کو چھوڑ کے تو کہا کہ بادشاہ کے محل سے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ ابلیس کی سازش تھی. ان کی اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے، ہیرودیس نے 2 سال کے سارے بچے مروا دیے. اچھا اگین جو 2 سال کے بچے مروائے یہ بھی ابلیس کی سازش تھی کہ یسوع مسیح کسی طریقے سے مارا جائے. یسوع مسیح وہاں سے بھی بچ گیا. مسیح یسوع کی منسٹری میں یہودیوں نے کئی دفعہ یسوع مسیح کو سنسار کرنے کی کوشش کی، ابلیس کی سازش تھی. اچھا پھر جب یسوع مسیح پر مقدمہ چلا ہے تو پلاطوس کی بیوی کو ایک خواب آیا اور وہ اپنے ہسبینڈ کو پورا خواب بیان کرتی ہے کہ میں نے رات کو اس راست باز کی وجہ سے بہت دکھ اٹھایا، تو اس راست باز کی زندگی سے کوئی کام نہیں رکھنا، مطلب کہ اس کو چھوڑ دے. اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا بیوی کے کہنے پہ تو واقعہ صلیب تو دھرا رہ جاتا، مشن انکمپلیٹ رہ جاتا. اگین یہ سٹینک ڈریم تھا، ابلیس کی طرف سے یہ تھا. یہودا نے، پطرس نے جب تلوار نکالی اور ایک شخص کا کان اڑا دیا تو یہ بھی ابلیس کا کام تھا کہ اس نے پطرس کو ابھارا کہ بھائی کام کر اپنا، تلوار پکڑی ہے کس لیے. تو اگر وہاں پہ بلوا ہو جاتا، 10 بندے ادھر سے مارے جاتے، 5 ادھر سے مارے جاتے تو کفارے کا کام ادھر ہی دھرا رہ جاتا. یہ بھی ابلیس کی طرف سے تھا. تو یہ کہنا کہ اس وقت ابلیس اس میں یہودا میں سمایا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ابلیس ہر وقت اس طاق میں تھا کہ اس کو موقع ملے اور وہ اپنی انٹری ڈالے. وہاں پہ اس کو موقع ملا تو اس نے یہودا کو ویک محسوس کیا، کیونکہ جب یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ تم میں سے ایک شخص ہے جو میرے طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ آج رات مجھے پکڑوا دے گا، تو اس نے اپنے آپ کو ویک تو محسوس کیا ہوگا، بلکہ میں کہتا ہوں وہ ٹوٹ گیا ہوگا. تو ابلیس نے سمجھا ہوگا بہتر موقع ہے اس کو، ادھر سے اب یہ گیا، 12 میں سے یہ گیا، اب میں اس پہ ہاتھ ڈالتا ہوں. تو یہ صورتحال ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح اور ابلیس مل کر کام کر رہے تھے، قریبی تعاون تھا، ناٹ ایٹ آل. بلکہ مسیح کا اور یسوع مسیح کا آپ یہ سمجھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. مسیح خدا کی بادشاہت قائم کر رہا ہے اس دنیا میں اور ابلیس اپنی بادشاہت قائم کر رہا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ جب یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی ہے تو ابلیس نے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے، یعنی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آج خدائی کا بھی فیصلہ کرے کہ خدا تو ہے یا میں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعاون کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ نیور.
ابلیس نے تو جب یسوع مسیح نے کفارے کا کام مکمل بھی کر لیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے تو کر لیا، لیکن اب جو ایماندار بن رہے ہیں اب میں ان کو تگنی کا ناچ نچاؤں گا، اور اس نے ایسا کیا۔ پہلی 3 صدیوں میں بے شمار کرسچنز قتل ہوئے تاکہ یہ منصوبہ آگے نہ چل سکے، لیکن یہ آگے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ پروفیسر صاحب، اسی اعتراض کو آگے بڑھاتے ہوئے ظفر اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کو چاہیے تھا کہ یہودا اسکریوتی کو ابلیس سے بچاتے، ابلیس سے چھڑاتے۔ مسیح یسوع یہ کام کر رہے تھے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خدائی وصف ہے کہ خدا ہمیشہ سے انسان کو ابلیس سے بچاتا ہے۔ آدم کو بھی خدا نے آگاہی بخشی تھی کہ جس دن تو نے پھل کھایا تو مرا۔ اچھا، پھر اس نے گناہ کر لیا تو اس نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا تو خدا نے اس کو چمڑے کا لباس پہنا دیا تھا۔ اور یہاں بھی اپنے شاگردوں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وقتاً یسوع مسیح ان کو اپنے مشن کے متعلق بھی بتا رہے تھے کہ یہ بڑا خطرناک مشن ہے، آپ کو ایسے کرنا چاہیے۔ جب ان کو بھیجنے کی بات آئی تو کہا کہ گویا میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس کبوتر کی مانند بے آزار اور سانپ کی مانند ہوشیار رہو۔ تو وہ تو وقتاً فقتاً بتا رہے تھے۔ پطرس کو بھی انہوں نے بتایا کہ دیکھ ابلیس نے تجھ کو مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے حق میں دعا کیا کہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے۔ تو اس کو بھی بتایا تھا یہودا اسکریوتی کو، تو بڑا کلیئر کٹ الفاظ میں بتایا کہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن افسوس اس آدمی پر جس کے سبب سے ہوا، بہتر تھا کہ یہ آدمی پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس کو تو فوراً اسی وقت آنسوؤں کے ساتھ رونا چاہیے تھا، مسیح کے آگے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے تھے کہ سرکار میرے دل میں برے خیال آئے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، مجھے معاف کریں اور مجھے خدمت کا ایک موقع اور دیں۔ تو یہ کہنا ہے کہ جی یسوع مسیح نے ان کو گائیڈ نہیں کیا، یسوع مسیح گائیڈ کر رہے تھے، وارن کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ظفر اقبال صاحب ایک اور اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی نے خودکشی کی۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ مسیح یسوع بھی مائل با خودکشی نظر آتے ہیں۔ ایک کی موت نجات اور دوسری کی خودکشی۔ دیکھیں، مسیح یسوع کی جو صلیب کا واقعہ ہے یہ بہت عجیب واقعہ ہے اور بہت بڑا واقعہ ہے۔ بے شمار لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہودی بھی صلیبی واقعے کو سمجھنے سے قاصر تھے، انہوں نے کہا جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہے، اور یونانی کہتے تھے اس میں کون سی حکمت ہے بھائی، یہ تو بزدلی کا مظاہرہ ہے۔ اسی لیے اس کا ایک ہی فقرے میں جواب بائبل دیتی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہودا نے خودکشی کی تھی، لیکن یسوع مسیح نے کفارہ دیا تھا۔ دیکھیں، آپ دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، سرحد پر جب جھڑپ ہوتی ہے تو اینکر پرسن ٹی وی کے کیا کہتے ہیں کہ 4 پاکستانی شہید اور 16 ہندوستانی ہلاک، یہی کہتے ہیں نا، آپ تمیز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم شہادت میں اور ہلاکت میں تمیز کرتے ہیں کہ یہ شہید ہوا ہے، یہ ہلاک ہوا ہے۔ تو آپ، مجھے حیرت ہے کہ آپ مسیح یسوع کے رضاکارانہ کفارے کو خودکشی کے برابر سمجھتے ہیں۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ وہ ایک ایسی موت تھی جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے یسوع مسیح پہلے سے آگاہ تھے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بھر رہا ہے، اور وہ اس کے بارے میں پیش گوئیاں موجود ہیں۔ تو اس کی تو بڑی یہ عظیم موت ہے، کفارے کی موت ہے، رضاکارانہ موت ہے۔ اس کو آپ خودکشی کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ظفر اقبال صاحب کا ایک اور اعتراض ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اعتراض بتاؤں، میں چاہوں گی حوالہ ایک پڑھوں گی۔ اعمال کی کتاب، اس میں 13واں باب، اس کی 46ویں 47ویں آیت، اس میں کچھ یوں لکھا ہے: پولس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کے
غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ ٹھیک، پروفیسر صاحب، اس حوالے کے مطابق مسیحی مشنریز یہودیوں کی طرف سے مایوس ہو کر غیر اقوام کی طرف منادی کا رخ کرتے ہیں۔ ویلڈ کویسچن نظر آتا ہے، کیونکہ اگر یہودی اس میں ان کا تعاون کرتے تو آج خدا کا کلام ہم تک تو نہ پہنچ سکتا۔ تو آپ ظفر اقبال صاحب کے سوال سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ لیٹ می اسپیک، پہلے مجھے آپ سن لیں، بعد میں فیصلہ کیجئے گا کہ ٹھیک ہے۔ صورتحال کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے جو حوالہ پڑھا اس سے پہلے حصے سے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہودیوں میں منادی کی گئی، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا، تو وہ کہتے کہ اب ہم، شاگردوں نے کہا کہ اب ہم غیر اقوام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اگلی 47ویں آیت پڑھی ہے تو اس میں آپ کے سوال کا جواب تھا، آپ نے غور نہیں کیا۔ وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ایک حوالہ کوٹ کر رہے ہیں جس میں لکھا ہے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ میں تجھے غیر اقوام کے لیے نور بناؤں گا، میں تجھے قوموں کے لیے نور بناؤں گا۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ اس بات سے، اس نظریے سے بھرا پڑا ہے۔ خود ابراہیم جو تھا اس کا نام ابرام تھا، تو خدا نے کہا اب تو ابرام نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے گا۔ تو ابرام کا مطلب کسی ایک قوم کا جد امجد، اور ابراہیم کا مطلب قوموں کا باپ۔ پیدائش کی کتاب میں ابراہیم کے ساتھ خدا جب عہد باندھتا تو اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا، تجھے برکت پر برکت دوں گا، تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ ٹاپ لائن بلیسنگز بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن اینڈ والی جو لائن ہے، باٹم لائن یہ تھی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی۔ 5 ٹائمز خدا نے یہ اس عہد کا ذکر کیا صرف پیدائش کی کتاب میں، صرف پیدائش کی کتاب میں 5 ٹائمز اس ایگریمنٹ کا، اس عہد کا ذکر ہے۔ ابراہیم کے ساتھ یہ عہد باندھا، پھر اسحاق کے ساتھ تجدید کی، اور یعقوب کے ساتھ بھی تجدید کی، 2 دفعہ اور بھی یہ عہد ہے۔ ہر جگہ پر یہ لکھا ہے، جو باٹم لائن ہے اس عہد کی وہ یہ ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی باقی قومیں بھی برکت پائیں گی۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ دیگر اقوام خدا کی برکات میں شامل ہونی چاہیے، اور یہ ڈیوٹی بنی اسرائیل کی تھی۔ آگے آ جائیں نیو ٹیسٹامنٹ میں، یسوع مسیح نے کہا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو یہ تو یسوع مسیح ان کو کہہ چکے تھے۔ ہاں، ایک حوالہ اور پیش کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف جانا، غیر اقوام کی طرف نہیں جانا۔ لیکن یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ ابھی زیر تربیت تھے، ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کو دور دراز بھیجنا بھی نہیں چاہیے تھا، وہ بڑے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب ان کی تربیت مکمل ہوگی، پھر یسوع مسیح نے کہا کہ اب تم جاؤ سب قوموں کو جا کے شاگرد بناؤ۔ پھر کہا، اعمال کی کتاب میں ایک اور خوبصورت بات لکھی ہے، پہلا باب اس کی 8ویں آیت، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم جرت پاؤ گے۔ اس کے بعد نمبر 1 یروشلم اور یہودیہ میں میری گواہی دو گے، نمبر 2 سامریوں میں میری گواہی دو گے، اور نمبر 3 زمین کی انتہا یعنی تمام قوموں میں، غیر قوموں میں بھی میرے نام کی گواہی دو گے۔ تو یسوع مسیح نے تو ان کو اسٹریٹجی یہی بتائی تھی، اسکیم یہی بتائی تھی کہ آپ نے نمبر 1 یہودیوں میں، پھر سامریوں میں، پھر غیر اقوام میں۔ تو وہ اگر غیر اقوام کی طرف جا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ یہودیوں نے بھی اپنا دل سخت کیا، تو لیکن ان کی اسکیم بھی یہی تھی۔ اچھا، یہودیوں میں سارے یہودیوں نے دل نہیں سخت کیا تھا، یہودیوں کے 2 گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروپ وہ ہے جو مسیح کو قبول کر رہے تھے، دے بیکیم کرسچن، اور جو باقی گروپ جو اپنے دلوں کو سخت کر رہے تھے وہ یہودی رہے۔ تو یہ کہنا کہ جی خدا کا مشن غیر اقوام کی طرف اس وقت رخ اس نے کیا جب یہودیوں نے اپنا دل سخت کیا، نہیں۔ آپ خدا کے مشن کو کمپلیٹلی پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ خدا کا مشن روز اول سے ہی اقوام عالم کے لیے تھا، کیونکہ وہ ایک قوم کا خدا نہیں ہے، وہ رب العالمین۔ صحیح۔ ایک اور اعتراض پروفیسر صاحب اٹھایا جاتا ہے کہ
مسیحیوں نے یہودا اسکریوتی کے کندھے پر بندوق رکھ کر یہودیوں کو ایک مخالف جماعت قرار دیا. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کو بہانہ بنایا جاتا ہے یہودیوں کے ساتھ نفرت ظاہر کرنے کا. نہیں، یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں، ہم مشنری ہیں، مسیح یسوع کے شاگرد بھی مشنری تھے. مشنری کا جو سب سے بڑا ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرے. اور یہ بھی جو بیان کی جا رہی ہے کہ یہودا اسکریوتی ایک بہانہ، اس کے کندھے پر بندوق رکھ کے تو اب یہودیوں کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. نو ڈاؤٹ یہودا نے جو کچھ کیا وہ کوئی اچھا فعل نہیں تھا، قابل پسند کام نہیں اس نے کیا، لیکن باقی یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی یہودیوں نے خود کیا. ہم کون ہوتے ہیں کہ یہودیوں سے نفرت کریں اور ان کو تختہ مشق بنائیں؟ ہو سکتا ہے تاریخ کے اندر کسی کرسچن نے ایسا کیا، لیکن بائبل نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا. رسولوں نے جب منادی کی تو وہ کہتے تھے کہ اسرائیل کو بھی توبہ کی توفیق دے. مسیح یسوع نے بھی کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو یہودا اسکریوتی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں کو جو مشن سونپا گیا تھا، اسرائیلیوں نے اس مشن کی تکمیل نہیں کی. اس لیے ملاکی کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام ہی سے میرے آئین کے منحرف رہے ہو. اور یوحنا استباغی جب آتا ہے تو وہ بھی اوپننگ سٹیٹمنٹ ہی اس کی یہ ہے کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. مسیح یسوع نے بھی کہا کہ جس وقت تم پر نگاہ کی گئی تم نے اس وقت کو نہ پہچانا. میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے چھپا لیتی ہے میں بھی کر لوں، لیکن تم نے نہ چاہا. اور بات سن لیں کہ اسرائیلیوں نے جا کے حاکم وقت کو کہا کہ اس کو صلیب دو، یسوع مسیح کو صلیب دو، اس کا خون ہماری اور ہماری نسلوں کی گردن پر. تو مسیح کو رد کرنے کا راستہ، خدا کے مشن سے الگ ہونے کا راستہ ان کی اپنی سوچ تھی، اپنی چاہش تھی. ہم کون ہیں ان کو تختہ مشق بنانے والے؟ تو جو خدا نے نئی قوم کو چنا مشنریز کے طور پر، وہ مسیحی قوم ہے. تو یہ اس لیے ہوا کہ یہودیوں نے اس مشن کی تکمیل نہیں کی. اس میں یہودا اسکریوتی کا مسئلہ نہیں. صحیح. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. خواتین و حضرات، مجھے یقین ہے کہ آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ کو ملے ہوں گے. اپنی آراء سے، اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. سچ بولیے، سچ کو کھوجیے، سچ کو سننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ سلویسٹر، پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.